अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज सुलबाए किराम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपको मदरसा.pk में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम और जदीद सियासी माशरती अफकार, जो कि एम ए इस्लामियात का पर्चा है, जिसका सबक नंबर 47 आज हम जेर बहस लेकर आएंगे। आज के सबक का उन्वान होगा अहम मुआशरती इदारों में से एक इदारा मस्जिद। उसके हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे और चंद एक चीजें जानने की कोशिश करेंगे। आज का सबक शुरू करने से कबल गुज़श्ता सबक का खुलासा दोहरा लेते हैं और ये जान लेते हैं कि गुज़श्ता सबक में हमने कौन सी चीजें सीखने की और समझने की कोशिश की। गुज़श्ता सबक में हमारा जो मौजू था, उन्वान था, वो मकतब के हवाले से था और उसका भी हिस्सा दोम हमने गुज़श्ता सबक में पढ़ा। तो गुज़श्ता सबक में हमने सबसे पहले मदरसा की अक़साम जानने की कोशिश की। उसके बाद फिर मुआशरे में मदरसा की अहमियत क्या है वो समझने की कोशिश की। तीसरे नंबर पर एक मकतब और जो मदरसा होता है, जो स्कूल है, उसके फ़राइज़ क्या है ये समझने की कोशिश की। और फिर सबसे आखिर पे लवाज़मात मदरसा क्या है वो हमने जानने की कोशिश की। आज के सबक में जो चीज़ें हम पढ़ेंगे उसका उन्वान होगा मस्जिद के हवाले से। और आज के सबक में हम सबसे पहले मस्जिद का माना और मफ़हूम जानने की कोशिश करेंगे। दूसरे नंबर पर मुख्तलिफ मज़ाहिब की जो इबादत गाहें हैं उनके मुतालिक जानने की कोशिश करेंगे। और मुसलमानों के लिए मस्जिद एक ख़ास अलामत है मुसलमानों की, और मुसलमानों का ये शिआर है, शाइरुल्लाह में से है, इसके मुतालिक जानने की कोशिश करेंगे। और तीसरे नंबर पर कुरान और हदीस में मस्जिद की अहमियत और फजीलत जो बयान की गई है उसके मुतालिक चंद एक आयात और अहादीस को समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे आखिर पे हम मुआशरे में मस्जिद का किरदार क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। मुअज़्ज़िज़ सुलबाए किराम, बात अगर हम मस्जिद के माना और मफ़हूम की करें तो मस्जिद जो है ये मुसलमानों की इबादत गाह है, जहाँ पे आके मुसलमान अपनी इबादत करते हैं, 5 वक्त नमाज अदा करते हैं। उस जगह का नाम मस्जिद है। इसे लोग अमूमन नमाज के लिए इस्तेमाल करते हैं, नमाज पढ़ने के लिए यहाँ पे आते हैं। अमूमन इसका इस्तेमाल हमारे यहाँ यही राइज है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि लफ्ज़ मस्जिद जो है ये सजदा यस्जुदु से ज़र्फ़ मकान है। अज़ीज़ तलबा किराम, ये अरबी की कुछ डिस्कशन है अरबी लुगत के हवाले से, चूँकि मस्जिद अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और आम तौर पर यही समझा जाता है, जो मुतदाविल और मशहूर बात है कि मस्जिद सजदा यस्जुदु से निकला है और ये ज़र्फ़ मकान है और इसका मतलब है सजदा करने की जगह। लेकिन अरब के यहाँ ये लफ्ज़ 2 मानों में मुस्तामल है। हमारे यहाँ तो ये एक माने में मुस्तामल है, मस्जिद सजदा करने की जगह, लेकिन अरब में ये लफ्ज़ 2 मानों में मुस्तामल है। उनमें से एक मस्जिद बिल कसर, यानी कसरा के साथ जीम के नीचे जेर आएगी, उस वक़्त इसका माना होगा सजदा करने की जगह। और मस्जिद बिल फतह, यानी जीम के ऊपर फतह के साथ जबर के साथ अगर पढ़ें तो फिर इसका माना होगा आदमी की पेशानी। इसी तरह इमाम रागिब अल-अस्फ़हानी रहमहुल्लाह ने भी इसके मुतालिक लिखा है कि मस्जिद अगर जीम के कसरा से हो तो फिर मौज़िउ सुजूद, यानी सजदा करने की जो जगह है, इससे वो मुराद है। आगे हम देखते हैं जी मस्जिद का माना और मफ़हूम क्या है। ये तो हमने लुग़वी चंद एक जो चीज़ें थी वो जानने की कोशिश की। आगे हम लुग़वी एतबार से और इस्तिलाही एतबार से मज़ीद देख लेते हैं कि इसका माना और मफ़हूम क्या बनता है। सबसे पहले हम देखते हैं मिशकातुल मसाबीह, बड़ी मशहूर किताब है हदीस की, उसकी शरह जो लिखी गई है मुल्ला अली क़ारी हनफी रहमहुल्लाह ने मिशकातुल मसाबीह की शरह में लिखते हैं, वल मस्जिदु लुग़ह, मस्जिद लुग़वी एतबार से महल्लुस सुजूद, इसका मतलब होता है सजदा करने की जगह, यानी जिस जगह पर भी सजदा किया जाए उस पर लफ्ज़ मस्जिद बोला जा सकता है। व शरअन, और शरई एतबार से अल मुहल्लुल मौक़ूफ़ु लिस्सलाति फ़ी, शरई एतबार से मस्जिद उसको कहेंगे जो नमाज पढ़ने के लिए वक़्फ़ कर दी गई हो। यहाँ पे मुल्ला अली क़ारी हनफी रहमहुल्लाह ने ये चीज़ बड़े उम्दा अंदाज में समझाई है कि लुग़वी एतबार से हर वो जगह जहाँ पे सजदा किया जा सकता है वो मस्जिद कहलाने का हकदार है। लेकिन शरई एतबार से
مسجد اس کو کہیں گے جو جگہ نماز پڑھنے کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دی گئی ہو وہ مسجد کہلائے گی۔ آگے ہم اصطلاحی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ اصطلاحی طور پر مسجد عبادت گاہ ہونے کے ساتھ ساتھ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی ایک اور اہم مقاصد کے لیے بھی استعمال کی جاتی تھی اور اب بھی کی جا سکتی ہے۔ اصطلاحی طور پر مسجد کی جو اصطلاح ہے یہ بڑی واضح ہے اور اس میں بڑا وسیع مفہوم پایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وسیع مفہوم کا استعمال بھی کیا، وہ اس انداز سے کہ مسجد میں کئی ایک امور سر انجام دیے جاتے تھے، تو اسی طرح ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مسجد میں عبادت کے ساتھ ساتھ کئی ایک اہم امور ادا کیے جا سکتے ہیں، جیسا کہ کسی بیمار کے لیے وہاں پہ خیمہ لگا دیا جائے، بیمار کو رکنے کی جگہ دے دی جائے، یا صدقہ اور زکوٰۃ الفطر جو ہے وہ مسجد میں اکٹھا کیا جا سکتا ہے، جمع کیا جا سکتا ہے، مال غنیمت وہاں پہ رکھا جا سکتا ہے۔ کئی ایک اہم امور جو ہیں وہ مسجد سے لیے جا سکتے ہیں اور مسجد میں ادا کیے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے ہم دیکھ لیتے ہیں جی عبادت گاہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے عبادت گاہیں۔ ہر مذہب میں عبادت گاہ ہوتی ہے، ایک عبادت کا جو تصور ہے وہ ہر مذہب میں موجود ہے۔ مختلف مذاہب کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کے نام بھی الگ الگ ہیں، جیسا کہ یہودیوں کی عبادت گاہ جو ہوتی ہے اس کا نام ہے سیناگوگ۔ آج کل تو یہودی دیوار گریا کے نزدیک وہ گریا جاری ہی کرتے ہیں، لیکن عموماً ان کی جو جگہ اور جہاں پہ یہ عبادت کرتے ہیں اس عبادت گاہ کا نام سیناگوگ ہے۔ دوسرے نمبر پر عیسائی ہیں۔ عیسائیوں کا گرجا گھر ہوتا ہے جسے چرچ بولتے ہیں۔ عیسائی چرچ میں جا کے عبادت کرتے ہیں، یہ ان کی عبادت گاہ ہے اور ان کا نام جو ہے یہ چرچ ہے۔ تیسرے نمبر پر ہندو ہیں، ان کی عبادت گاہ کا نام مندر ہے، یہ مندر میں جا کے پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر سکھ ہیں، سکھوں کا گردوارہ ہوتا ہے جہاں پہ یہ پوجا پاٹ کرتے ہیں یا اپنی عبادت سر انجام دیتے ہیں۔ مسجد جو ہے یہ مسلمانوں کا شعار ہے اور صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے۔ مسجد صرف اور صرف مسلمانوں کے ساتھ ہے، اس کو کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا اس لفظ کا، حتیٰ کہ پاکستانی آئین کے تحت قادیانی جو کافر ہیں اور ویسے بھی وہ کلی طور پر دین اسلام کی روح سے بھی کافر ہیں، وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے۔ پاکستانی آئین کے مطابق بھی ان کو روکا گیا ہے اور شرعی اعتبار سے، اسلامی قوانین کے اعتبار سے بھی وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے۔ تو اس لیے مسجد صرف اور صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے اور مسلمان ہی اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہہ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے مسجد کا جو لفظ ہے یہ قرآن مجید میں بھی استعمال کیا، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے ذریعے لوگوں کا زور نہ توڑتا تو راہبوں کے خلوت خانے، عیسائیوں کے گرجے، یہودیوں کے معبد اور مسلمانوں کی جو مسجدیں ہیں جن میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے یہ گرا دی جاتی۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ۔ اللہ نے حکم دیا ہے مسجدیں وہ بنائیں جو اللہ پہ ایمان لے کے آئے ہیں، آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے بھی نہیں ڈرتے۔ یہاں پہ بھی اللہ رب العزت نے مسجد کا لفظ استعمال کیا۔ آگے ہم قرآن مجید کی روشنی میں جو مسجد کی اہمیت اور فضیلت ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسجد کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ قرآن مجید میں 28 مقامات پہ اللہ رب العزت نے مسجد کا لفظ بولا ہے۔ اللہ رب العزت نے 28 مرتبہ یہ لفظ قرآن مجید میں بولا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ۔
اللہ نے حکم دیا ہے مسجدیں بنانے کا ان لوگوں کو جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ اللہ نے ان کو حکم دیا ہے مسجدیں بنانے کا۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، بے شک یہ مسجدیں اللہ کے لیے خاص ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا مت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو۔ تو اس اعتبار سے مسجد کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ لگا لیجیے کہ مسجد کی کس قدر اہمیت اور فضیلت ہے۔ آگے ہم احادیث سے مسجد کی فضیلت جو ہے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو اللہ کی محبوب ترین جگہ قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، بے شک بہترین شہر، بہترین جگہ اللہ کے نزدیک مسجدیں ہیں، اور ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اور جو بری ترین جگہ ہے جس کو اللہ سب سے زیادہ ناپسند کرتے ہیں وہ بازار ہے۔ یہ روایت ہم نے لی ہے جی الجامع الصحیح لمسلم سے ہم نے یہ روایت لی ہے۔ اسی طرح جو بندہ مسجد بناتا ہے جنت میں اللہ کی جانب سے اس کے لیے گھر بنا دیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا دنیا میں اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ یہ روایت ہم نے لی ہے صحیح ابن خزیمہ سے، 450 نمبر یہ روایت ہے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ سمجھ آتی ہے کہ جو بندہ اللہ کے لیے خالص نیت کے ساتھ مسجد بناتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کے لیے مسجد بنانے کی وجہ سے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ آگے ہم دیکھ لیتے ہیں چند ایک اور اہم جو پوائنٹس ہیں فضیلت کے حوالے سے، وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت مسجد جاتا ہے یا شام کو جاتا ہے تو اس کے لیے جب جب وہ مسجد جاتا ہے جنت سے ضیافت کا سامان تیار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے بندہ۔ جو بندہ وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے مسجد میں جا کے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال ایسے ہی دی ہے جیسے وہ بندہ ہر روز نہر سے غسل کرتا ہے، دن میں 5 مرتبہ کرتا ہے اور اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل نہیں رہتی، اسی طرح نماز پڑھنے والا بندہ جو وضو کر کے نماز پڑھتا ہے اس کا کوئی گناہ نہیں رہتا، وہ بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور مسجد سے تعلق رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان کی علامت قرار دیا ہے۔ مزید کئی ایک اور روایات بھی ہیں، کئی ایک اور احادیث بھی ہیں، جو تفصیل کا طالب ہے اس کو چاہیے کہ وہ گہرائی کے ساتھ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جی معاشرے میں مسجد کا کردار کیا ہے۔ مسجد کا ایک کردار تو ہم سب جانتے ہیں، وہ ہے مسجد بطور عبادت گاہ، یعنی عبادت کے لیے ہم مسجد جاتے ہیں، یہ مسجد کا بنیادی کردار ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں۔ 5 وقت مسجد میں جاتے ہیں، جمعہ کی نماز کے لیے جاتے ہیں یا دیگر عبادات کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، یہ مسجد کا بنیادی کردار ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر مسجد بطور اصلاح، خطبات جمعہ کی شکل میں ہر ہفتے جمعہ والے دن خطبہ کے ذریعے جو اصلاح کی جاتی ہے، تو مسجد کا ایک کردار یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کی اصلاح کے لیے اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ تیسرے نمبر پر مسجد بطور تبلیغی مرکز کے، مسجد تبلیغی مرکز اس طرح ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مسجد میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے وفود کو تبلیغ کیا کرتے، ان کو دعوت دیا کرتے، ان کو دین اسلام کی تربیت دیتے، ان کو دین اسلام کی دعوت دیتے۔ اس اعتبار سے مسجد بطور تبلیغی مرکز کی بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ مسجد میں حلقہ درس لگایا جا سکتا ہے، درس کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ مسجد بطور ایوان مشاورت، ایوان مشاورت سے مراد یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کئی ایک مشورے کیے ہیں، اذان کے حوالے سے مشورہ کیا، جنگوں کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کیے، تو مسجد میں مشاورت بھی کی جا سکتی ہے۔
مسجد بطور درسگاہ، باقاعدہ مسجد نبوی میں اصحاب صفہ کے لیے چبوترا تھا جہاں پہ بیٹھ کے وہ تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ تو مسجد میں تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے، مسجد میں درس کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ مسجد بطور روحانی مرکز کے جب انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، جب انسان کی روح جو ہے وہ گناہوں کی وجہ سے آلودہ ہو جاتی ہے، تو روحانی پاکیزگی کے لیے بھی مسجد ہی اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ دیگر کئی ایک اہم اور کردار بھی ہیں مسجد کے۔ جو تفصیل کا طالب ہے اس کو چاہیے کہ وہ قرآن و حدیث سے مزید دلائل تلاش کرے، ادلہ تلاش کرے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے حوالے سے کیا کیا حکم دیے ہیں ان کو جاننے کی کوشش کرے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں اس کا عنوان ہے اہم معاشرتی ادارہ مسجد کے حوالے سے ہم نے چند ایک چیزیں پڑھی۔ آج کے سبق میں ہم نے مسجد کا معنی اور مفہوم جاننے کی کوشش کی، اس کے بعد مسجد کا مسلمانوں کے ساتھ خاص ہونا جو مسلمانوں کا شعار ہے یہ سمجھنے کی کوشش کی۔ تیسرے نمبر پر قرآن و حدیث میں مسجد کی اہمیت اور فضیلت جاننے کی کوشش کی، اور پھر آخر پہ معاشرے میں مسجد کا کردار کیا ہے وہ جاننے کی کوشش کی۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے کہ مساجد کی تعلیمی اور اصلاحی اہمیت کیا ہے، مسجد کے دیگر متفرق کردار کیا ہے، اور مسجد کے آداب کیا ہے۔ چوتھے نمبر پر موجودہ دور میں مسجد کے اصلاحی کردار کی بحالی کیسے ممکن ہے یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگلے سبق سے پہلے آپ یہ سوال حل کریں کہ آپ معاشرے میں مساجد کے کردار کو کس طرح واضح کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔